Say It All with Iffat Umar. आपकी मोहब्बत का मैडम से फिल्मों से ये तो अब सबको पता है, हमने इतने प्रोग्राम्स भी कर लिए। बेशक ही। मैं कुछ आपके पसंदीदा लोगों, शायद कुछ आपको ना पसंद हो, उनके नाम लूंगी जी बिल्कुल, और आप जो दिल में है उनके बारे में। और सबसे पहले मैडम, अनपैरेलल्ड, इनकम्पेरेबल, ऑलवेज लव्ड। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो रोजाना, और ऐसे कम से कम लाखों लोगों को जानता हूं जो रोजाना मैडम का गाना सुन के आंसू बहाते हैं। और यकीन कीजिए, जब आंसू बहते हैं तो समझिए कि खुदा आपके बिल्कुल करीब आ गया है। मेरा मौला सबसे ज़्यादा किसके करीब आता है? जिसकी आंखों में आंसू आ जाए। कह के लगाते हुए अपने इंसान के करीब अल्लाह नहीं आता। तो इफ़ मैडम इज़ योर मीडियम टू अचीव दैट, उफ उफ उफ, तो प्लीज़। अच्छा इफ़त, छोटे छोटे गाने हैं मैडम के, और जो मुझे लगता है सुन के हर रोज़ आई डिस्कवर समथिंग न्यू। मैं जिक्र करना चाहता हूँ, कल परसों एक गाना मैंने, पुराना पंजाबी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का गाना है, और वो था कि माही हसिया बहारा खिड़ पई। वाह वाह। आप जरा सोचें कि महबूब का क्या हो, महबूब कौन है कि एक दफ़ा वो हंसे तो खिजा में बहारें चटक पड़ती हैं। क्या बात माही है। हसिया बहारा खिड़ पईयां, नच नच के पजेबां टुट पईयां, वगैरह वगैरह। अच्छा, मुझे एक और बात का बहुत मज़ा आता है, मेरी बात सुनिए। जिन एक्ट्रेसेस के ऊपर मैडम के बेहतरीन गीत पिक्चराइज हुए हैं, वो अल्लाह के करम से सारी अदाकाराएँ जो हैं वो मेरी बहुत अजीज़ दोस्त बन गई हैं, जो मैं समझता हूँ कि इट्स एन एसेट इन माई लाइफ। मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि आपको कौन सा गाना दिल के बहुत करीब लगता है। मैं से उसमें एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। बीबी फिरदौस बेगम, जिनको आप सब लोग जानते हैं कि हीर रांझा की हीरोइन थी और कमाल खातून थी, और कैसी मौलाई खातून थी, और क्या खूबियाँ थी मैं बयान नहीं कर सकता। तो उनसे मैंने, और आप लोगों को जिनको पता है मैं समझ आ जाएगी क्या, तो मैंने कहा बीबी जी इन्ने प्यारे गाने, हाय हीर रांझा दे गाने ते, मिर्जा जट दे गाने ते, फलाने दे गाने ते कहती दसो की चाहते हो। मैं कहा मैं पूछना चाहना हूँ तुहानू किहड़ा गाना पसंद है जिसका तुहाडा दिल करता है। कहती जी एक गाना है, और मैंने तब तक नहीं सुना हुआ था। खातिन साहब, वो गाना ये था कि ला मोडे नल मोडा हानी लगने आ, शाला नजर न लगे कि किड्डे सोने लगने। अरे वाह। यानी कि एक मैं अपने हीरो के साथ कि ला मोडे नल मोडा, कि मेरे साथ यहाँ खड़े हो, हानि लगने आ, शाला नजर न लगे, देख के एक दूसरे को अपनी नजर लगे फिर किड्डे सोने लगने। वाह वाह। भाई जवानी का और जोबन का मेराज, इधर बीबी फिरदौस, और उनके कंधे के साथ आपको ही पता है कौन लगे हुए थे। मैंने नहीं कहा भाई, उन्होंने कहा। और भाई तो इतना मज़ा आता है। इसी तरह हमारी एक बेइंतहा हसीन और मतीन और फतीन और ज़हीन अदाकारा हैं ज़ेबा बेगम। आपको पता है कि मुझे ज़ेबा बेगम से एक अलग मोहब्बत है, और उस जैसा हुस्न ना था ना है। अभी भी उन जैसा हुस्न है ही नहीं। और हुस्ने तकल्लुम और हुस्ने अदा, और क्या मैं आपको बताऊं, इट्स ए ट्रीट। ज़ेबा बेगम जो है मुझे अपने घर खाने पे बुलाती हैं ईद के ईद। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि अल्लाह तेरा कितना करम है, वाकई मेरी ईद हो गई। भाई ईद की रात ज़ेबा बेगम के घर जाके ज़ेबा बेगम के साथ बैठ के ईद का खाना खाना किना किना नसीब है। सड़ के मर जाओ शरीक, कह लो मर जाओ सड़ के, समझे। अच्छा, तो उनकी बात मैं बताऊँ, मतलब एक गाना है, मैंने उनसे भी पूछा, खैर उनके भी बड़े बड़े, तो उन्होंने गाना कहा कि हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप है, क्या करूंगी लेके दुनिया मेरी दुनिया आप है। अच्छा, मैं चूंकि इफ़त बहुत ही ज़्यादा एक ख़ास किस्म का रिलीजियस हूँ, तो मतलब मेरी ज़िंदगी में मैं आपको सीधी, उसमें कोई शर्म नहीं है कहने पे कि मेरे सरकार की ज़ात जो है वो मेरे लिए बिल्कुल, मतलब वो एक आखिरी नुक्ता है। अच्छा, तो मैं अब कोई भी मैडम का गाना सुनता हूँ, कोई भी, याद रखिए, तो चूँकि सब मोहब्बत के तराने हैं, मोहब्बत के गीत हैं, और हर चीज़ अपनी मेराज की तरफ इशारा करती है, तो एक मजाजी महबूब की तरफ नहीं, सैयदुल महबूबीन की तरफ करती है। अब ज़रा आप इसी गीत का अंतरा सोचिए ज़रा, आपसे पहले नज़र में कुछ भी ना था अपने सिवा, अब जिधर भी देखती हूँ जलवा फरमा आप हैं। ये कौन हो सकता है कि अब जिधर भी देखती हूँ जलवा फरमा आप हैं? ये तो हम मैडम की बात कर रहे हैं ना। खुदा की कसम, मैं कोई भी गीत देखता हूँ, और मैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ कि सरकार के रोज़े पे जब जाता हूँ मैं बड़ा अपना मूड बना के जाता हूँ कि नहीं, मैंने अच्छी बातें सोचनी है। ज़ाहिर है हर बंदा दरूद और सलाम पढ़ते हुए जाता है। मेरे कानों में पाकिस्तान की फिल्मों के गाने गूंजते हैं। मौलाना हजरात जो अपनी दाढ़ियों पे हाथ फेरें, नोच के दाढ़ियाँ अलग कर दें। आपको क्या पता कि मोहब्बत के तराने सिर्फ एक शख्स को और एक ज़ात को सजते हैं। मतलब
میں جب آخری دفعہ گیا تو اس سے پہلے میں کسی شادی میں گیا ہوا تھا اور وہاں پہ نصیبو لال آئی ہوئی تھی، اور عفت نصیبو بھی ایک بھائی نصیبوں کو جاننا بھی نصیبوں والی بات ہے، ایسی عمدہ خاتون ہے، کیا عمدہ خاتون ہے. تو میں جب جا رہا تھا میں بالکل یہ آپ کو کہنے لگا ہوں، اینڈ ایز آئی ریچ ویری کلوز تو میرے کانوں میں نصیبوں کا گیت، تک دی رواں میں تینوں مرضی دل دی، تک دی رواں میں تینوں مرضی دل دی، سجنا دی دید تے نصیباں نال مل دی، ہس کے جے ویکھیں ساڈے مکدے نے دکھ وے، رج ویکھاں تینوں لتھے اکھیاں دی پک وے، وے ایک نظر کرم دی کر میرے تے، وے سونی اکھاں والیا میں رہ گئی تیرے تے. سر یہ کوئی چیز کو دیکھیے آپ، زاویہ بدل دیجئے، اپنی آنکھیں صحیح کیجئے، پرسپیکٹو صحیح کیجئے، زندگی بدل جاتی. بالکل. اچھا چلیں اب ان باتوں کے، اتنی حسین باتوں کے بعد باقی تو مجھے بیکار لگ رہا ہے لوگوں کے بارے کچھ میں لوگوں نے جواب اچھے دینے کی کوشش کروں گا. ماہرہ خان، مجھے سب سے زیادہ ماہرہ خان کی ایک بات پہ اعتراض ہے، اور ان پہ اعتراض نہیں ہے. ماہرہ خان should not have been chosen as مکھو in مولا جٹ. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، اللہ کرے کہ آپ یہ بات لگا دیں، کوئی بری بات نہیں ہے. میں اس جنریشن، سر آپ کا اوپینین ہے، میرا اس پہ قصور ہی کوئی نہیں ہے. اوپینین کی بات نہیں ہے. I'll tell you where I come from. دیکھیے میں وہ شخص ہوں اور وہ جنریشن ہوں جس نے سرور بھٹی صاحب کی مولا جٹ بھی دیکھی، بنتے ہوئے دیکھی، نہیں بنتے ہوئے، آسیہ بیگم، اور آسیہ بیگم، اور میں نے یہ بھی دیکھی. اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، اس کے اندر ماہرہ خان کا ایک ڈائلاگ ہے جو بار بار بولتی بھی ہیں، سمجھ آئی؟ مطلب ایک پنجاب کا خونی سورما ہے، خونی سورما، سمجھ آئی؟ بکھرا ہوا، لوگوں کے گلے اتارنے کا ماہر، اور گنڈاسا پکڑا ہوا اس نے، اور وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ مولیا وے انہاں نوں دس میں تیری پکی پکی مشوق ہاں. اور پتہ ہے اس کے بعد ان کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی کہ مولا اپنا گنڈاسا نیچے پھینک کے، گاؤں والیو اے میرے او نے، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، کریکٹرائزیشن کوئی چیز ہوتی ہے. اب مکھو جو پروٹیگنسٹ ہے مولا جٹ کے اگینسٹ، فیمیل پروٹیگنسٹ، وہ ایک بڑی حسین لڑکی ہے کیونکہ اس کا نام مکھو ہے، یعنی کہ مکھ والی. آپ سوچ رہے کتنی پیاری ہوگی. اینڈ دین یو نو اس نے ایک شیر کو ڈھیر کیا ہوا ہے، اپنی کنٹرول کیا ہوا ہے. میں آپ کو صرف ایک فرق بتانے لگا ہوں. میرے سامنے ایک گانا میڈم گا رہی تھیں اس فلم کے لیے، ماسٹر عنایت حسین صاحب نے موسیقی دی تھی مولا جٹ کی. لوگ بھول جاتے ہیں، he was a great maestro. کیا وہ گانا تھا آسیہ پہ؟ میں ابھی کرنے لگا، ابھی وہی کرنے لگا ذکر. آسیہ ہے مکھو اور گھوڑی کے اوپر ہے مولا جٹ، اور آسیہ کی کسی بات پہ وہ گھوڑی کو لے کے تو مکھ موڑ پہ کے ادھر جا رہا ہے، تو وہ واگ پکڑتی نہیں ہے، وہ پیچھے سے کھڑی ہو کے میڈم نے جو مکھو کو پورٹرے کیا، ذرا سنیے. دلدار میرے پیار کولوں بچ کے یہ دس کتھے جاویں گا، ایتے ہور گنڈا ہون گیاں پکیاں وے تو جنہ زور لاویں گا. یہ ہے کریکٹرائزیشن. بابرہ شریف، بابرہ شریف تو دیکھیے، بابرہ شریف میں اس قدر گلیمر، اس قدر سٹائل ہے. میری نظر میں ہماری انڈسٹری کی سب سے سٹائلسٹ اور سٹائلش عورت جو ہے وہ بابرہ شریف ہے. the way she carries her hair, what she wears, زیور کتنا پہنتی ہیں، کب پہنتی ہیں، میک اپ کیسے کرتی ہیں، کتنا کرتی ہیں. everything about her actually, you know, you have style coming out of her pores. ہمایوں سعید ٹپکل پاکستانی ہیرو ہیں. 55 سال کی عمر پہ مہندیوں پہ گانے گاتے ہیں لاچا پہن کے، اور اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ انڈیا میں بھی تو یہی ہو رہا ہے. آپ نے انڈیا کے کمرشل سینما کو کیوں اپنا پیر مانا؟ مجھے یہ بتائیے، پنجاب کے کون سے گاؤں کے اندر 55 سال کا زمیندار کا لڑکا ابھی تک کمارا پھر رہا ہوتا ہے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں، میرا بھی تعلق پنجاب کے گاؤں سے ہے. 13 سال کا منڈا ہوں تے ادھا پینڈ فارغ کیتا ہوں. ریکھا جی، ریکھا جی کمال ہے، بٹ شی از اوور ڈوئنگ اٹ ناؤ. دیکھیے ہر روز بامبے کے اندر ایک کانچی ورم ساڑی پہن کے ان دیٹ ہیٹ اینڈ دیٹ پرٹیکولر ہیومیڈیٹی، ان کو کہاں ہیٹ ہوتی ہوگی؟ اے سی سے نکلتے ہوں گے، اے سی میں جاتے ہوں گے، اے سی سے نکلتے ہوں گے، اے سی میں رہتے ہوں گے. ہر روز دلہن بننا جو ہے نا وہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا. اے سی ناٹ ود اسٹینڈنگ. آپ کو یہ نہیں لگتا جس کا جو دل کر رہا ہے کرے؟ نہیں کرے، لیکن پھر ہمارا بھی جو دل کرتا ہے ہم کہیں. وہاج علی، دیکھیے میں وہاج علی کے بارے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ دن یاد ہیں جب ایک بچہ بہت ہی میل نرشڈ اور بہت ہی مفلوق الحال میرے گھر میں آتا تھا اور کلینک کے ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوتا تھا اور اسکرپٹ کا انتظار کر رہا ہوتا تھا جو میں نے لکھ کے دینا تھا اور اس نے ریما بیگم کو پہنچانا تھا. ارے وہاج علی، چند سال پہلے کی بات ہے بالکل. وہاج علی واز اے ویری ویل مینرڈ
میل نرشڈ بوائے. میل نرشڈ کا مطلب ہے کمزور ہوتا تھا. ہاں مطلب بچپن میں. ہاں بچپن میں غریب بھی ہوتا تھا. مجھے لگتا تھا کوئی برائی نہیں ہے. میں ویسے برائی نہیں کہہ رہا, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بچے کو دیکھ کے میرے دل میں ہمیشہ رحم آتا تھا کہ سردیوں کے اندر ایک پرانی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے یہ ایک پروگرام کا اسکرپٹ لے کر ایک رائٹر سے ایک ہوسٹ کو پہنچانے جاتا ہے. واٹ اے تھینکلیس تھنگ. اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ کوئی کمتر انسان ہے, میں بڑے پیار سے پیش آتا تھا. بٹ دیکھیے جب قسمت پلٹتی ہے, جب وہ بات وہی ہے کہ ایک نظر کرم کر میرے. اور میرے خیال سے اس میں انسان کا اپنا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے, بیکاز آئی ورک ود ہم. میں نے ان کی والدہ کا کردار ادا کیا ہے پلے میں. اس سے زیادہ پیارا, سمجھدار, تمیزدار میں نے ایکٹر اپنی لائف میں دیکھا ہے. بات صرف یہ ہے کہ اس شخص کو اپنی اصل یاد ہے, اس کو اپنا اسٹرگل یاد ہے. اب تھوڑے ڈائریکٹرز پہ آتے ہیں. سرمد سلطان. سرمد سلطان اگین از ون آف مائی فیوریٹ پیپل. سرمد کی ہیوملٹی, سرمد کا مینرزم, سرمد کی زبان, سرمد کی ٹریننگ, اس سے ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں بالکل. اینڈ سرمد ان ہز اون وے, کمال بات ہے, تیسری جنریشن ہے. ایک سلطان کھوسٹ صاحب ہوا کرتے تھے, پھر آپ عرفان صاحب ہوا. سرمد ہیز آؤٹ ڈن بوتھ ہز فادر اینڈ ہز گرینڈ فادر. پورا ان کا جو یہ سفر ہے, ایٹ دی سیم ٹائم یو نو سرمد ریمینز کمپلیٹلی ڈاؤن ٹو ارتھ. بہت کمال. اور میں ابھی جو اس کی فلم کی میں بے انتہا تعریف کرنا چاہتا ہوں, زندگی تماشا. میں کہتی ہوں کیا فلم, his best work so far. Best work so far. I think it should be presented to every award function. Exactly. It's amazing. But it's amazing. مطلب سرمد, hats off to you. میں نے وہاں تمہیں فون بھی کر کے تعریف کی تھی, لیکن اچھی چیز کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. So me and Iffat both, if we hold any position in media, are completely unified on the greatness of your work and your handling of subjects. Best of luck to you. Absolutely. Last but not the least, کیونکہ ان کا ذکر ذرا کم ہی ہوتا ہے, حالانکہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, بلال اشاری. بلال اشاری اگین آئی تھنک he is a pride for his parents. بلال ایک الگ بالکل ہے, یو نو ان اے بیوروکریٹک ہاؤس ہولڈ جہاں ان کے والد ود آل ہز ٹریپنگس وہ موجود تھے. بلال chose not to become a CSP officer or he did not choose anything. He actually knew his calling and he went ahead with becoming a filmmaker at a very young age. Yes. اور بلال کی جو فلم کی ایک فریم کی ٹیکنگ ہے وہ ایک بڑے ہدایت کار کی ٹیکنگ ہے, جیسی بھی آپ کہیں اس کو. بلال از نو جوک. بلال از ایبسلیٹلی somebody that we should all be proud of. He is not the product of a bureaucratic خاندان. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو ایک موقع ملے اگر فلانتھرپی پہ آپ جائیں تو آپ کا کاز کیا ہوگا؟ میرا کاز, میرا سمپل پہلی بات جو ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل کے بہت قریب ہے, وہ ہے ریپ وکٹمس. ہمارے ہاں سیکشل ابیوز وکٹمس. عفت, میں ایک ہسپتال میں کام کرتا ہوں, ساری زندگی کیا ہے. جس قدر یہاں پہ سیکشل ابیوز ہے اس کا جواب نہیں ہے دنیا کے کسی ملک میں. پھر آپ کیسے کہتے ہیں مرد مظلوم ہے, کرنے والے تو وہی. یہ بھی آپ کا خیال ہی ہے, خدا کا واسطہ. عفت ویک اپ. عفت کی جتنی بھی ہے نا ٹریننگ خواتین اور حضرات, وہ ایک خاص اینگل سے ہوئی ہے, ان وچ شی تھنکس یو نو کہ خواتین سب افسرائیں ہیں اور فرشتے ہیں اور ساری سفید چادر لے کے مدر ٹریسا بن کے نہیں, آپ کو لگتا ہے عورتیں بھی ریپ کرتی ہیں؟ لائک ہیل, لائک ہیل. تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ ریپ جو ہے نا ایک ایکٹ کو نہ سمجھیں, ایک کانسیپٹ کو سمجھیں. خدا کا واسطہ ہے بس کر دو. میں آپ کو چھوٹی سی 2-3 باتیں بتاؤں آپ کو. ڈاکٹر صاحب, آپ کو اتنی گالیاں پڑھنی ہیں. پڑھیں, 100 پڑھیں, مجھے گالیوں کی پرواہ ہے. میرا ان کی اوپینین سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ صحیح, مگر لیٹ می ٹیل یو, آپ عفت کا خیال یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے ٹو ریپ somebody. Not at all. It's a mentality and don't cut it out. For God's sake, we are all adult enough to realize. سمجھیں, ریپ ہوتا ہے کنسنٹ کے بغیر, زبردستی کسی سے فزیکل ریلیشن شپ کرنا. بالکل صحیح بات ہے. اور سیکشل ابیوز یہ ہوتی ہے کہ ایک اسکول ٹیچر ہے جس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی اور اس کے کلاس میں ایک لڑکا چھوٹا سا پیارا سا پڑھتا ہے اور وہ اس کو مولیسٹ کرتی ہے, اراؤز کرتی ہے, بے شمار. عفت کیونکہ تم لڑکا نہیں, اسے تمہیں پتہ نہیں ہے. اور ایک اور آپ کو بات میں بتاؤں, ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں, میرے کہنے پہ کام کیجیے. آپ لوگ مختلف ناکوں پہ ہوتے ہیں نا,
مختلف ناکوں پہ جو آپ کے پولیس کے ٹریفک پولیس کے لڑکے کھڑے ہیں جو ینگ ہیں ذرا پہلے کے مقابلے میں, ٹھیک ہے جی, ایک دن شیشہ نیچے کر کے ٹریفک پولیس وارڈ کہنا یار تیرا سب تو بڑا مسئلہ کی ہے. میں نے کئی دفعہ پوچھا, کہتا ہے سر جی ایک کوئی مسئلہ ہے, آندیاں جاندیاں آنٹیاں اپنے نمبر دے دیں اور ایک کوئی گال پوچھتیاں نے کہاں کے ہو, ڈیوٹی کب ختم ہوتی ہے. خدا کا واسطہ ہے, ایک بندہ یونیفارم میں کھڑا ہوا ہے, تہاڈیاں آنٹیاں اونیاں ہی بلنگیاں تے بدماش نے جنہیں تہاڈے انکل نے. ایک گال. دوسری میری بات سنیں, عورت جتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے عورت کا ریپ فیسیلیٹیٹ. میں سیدھی سی آپ کو بات بتاؤں, دیکھیے نائکا کے بغیر تک اٹھا چل سکتا, سمجھ آئی میری گل دی. پیر صاحب کی بیگم کے بغیر خادمائیں جو ہیں وہ پیر صاحب کے رات کو پاؤں دبانے کے لیے اور ٹانگیں دبانے کے لیے جا سکتی ہیں ان کے بیڈ روم میں. کسی عورت نے آج تک پیر خانوں کے اندر, زمینداروں کے گھروں اور ڈیروں کے اندر یہ کہا ہے اس آدمی کا گردن پکڑ کے کہ ان بچیوں کو تم اپنے کمروں میں کیوں بلاتے ہو اور یہ کیوں پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور کیوں ہمیں ان کا بعد میں حمل گروانا پڑتا ہے. بس کر دیں, جتنی عورت کی دشمن ہے اور جتنی فیسیلیٹیٹ عورت کی ایکسپلائٹیشن کرتی ہے کوئی کر سکتا ہے. میری بات سمجھیے, میں گنگا رام ہسپتال میں کام کرتا ہوں, بالکل میں آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں سب کو, سب سیکٹری اور ہیلتھ اور یہ سب لوگ سنیں بھائی. گنگا رام ہسپتال کے گرد 16 ایبارشن کلینکس ہیں, 16 ایبارشن کلینک. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی تو جا رہا ہے نا جو 16 چل رہے, سمجھیے میری بات. اور ان کو سب کو پلیز, these are too complex things, we need to actually discover new venues کہ ہمارے ہاں کون کون کہاں ریپ ہو رہا ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں, چھوٹی عمر کا بچہ جب ایک آنٹی کی خواہشات کے مطابق کام کرتا ہے. ارے چھوٹی عمر کے بچے بھی آدمیوں سے زیادہ مولیسٹ ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ مجھ سے بحث نہ کریں. ٹھیک ہے میں مانتی ہوں گی ایک آدھ ٹیچر ایسی ہوگی, بٹ یہ آپ ایکول نہیں کر سکتے. آپ نے میری بات نہیں سنی. میں نے کہا چھوٹی عمر کا لڑکا جب ایک آنٹی سے مولیسٹ ہوتا ہے تو اس کی سائیکی کے اوپر بھی اتنے ہی برے اثرات ہوتے ہیں جتنا ایک بچی کے مولیسٹ ہونے پہ ہوتے ہیں. کتنے ریشو تو دیکھیں. یعنی بات سنیے, میری بات سنیے, کتنے مرد زندگی میں آپ کو ملے جنہوں نے یہ کہا کہ I've been molested. خدا کے لیے پلیز ڈو ریئلائز ون تھنگ. پتہ ہے عفت کا تعلق وہ کون سے لا میکرز کے ساتھ ہے خواتین حضرات, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ریپسٹ کی سزا یہ ہے کہ ہی شوڈ بی ایمیسکولینیٹڈ, یعنی کہ اس کا, میں ویسے کہہ رہا ہوں نیور سیڈ دیٹ, لیکن ان کا یہ خیال یہ ہے کہ اگر اس اسیسن سے اس کا پستول یا ہتھیار چھین لیا جائے گا تو پھر اس کے وکٹمز نہیں ہوں گے. ریپنگ somebody is a particular psychology. اگر آپ ایک ریپسٹ سے اس کا ہتھیار کاٹ کے چھین لیں گے تو اگلی باری وہ کلاں تے کوکیاں والا ڈنڈا بنائے گا جڑا 4 فٹ دا ہوئے گا. سمجھ آئی تانوں؟ خدا کا واسطہ ہے, صرف ایک عضو بدن کے اوپر آپ کی سائیکالوجی ریسٹ نہیں کرتی, یہ آپ کی پوری سوچ پہ کرتی ہے. ویک اپ اینڈ یو ہیو ٹو براڈن یور ہرائزن. آج مجھے اس انٹرویو کے دوران ایک بات کا بہت احساس ہوا ہے, وہ یہ ہوا ہے کہ عفت کے لیے بہت اچھا ہوا کہ میں یہاں پہ اس کو انٹرویو دینے کے لیے آ گیا. I will actually get her thinking on a few lines that she has not thought before. I really hope so. پر ڈاکٹر صاحب میں اگین, ریپ از اے ویری سیریس میٹر اور ہماری عورتیں اس کی وجہ سے بہت سفر کر رہی ہیں, کرتی ہیں, روزانہ ہوتے ہیں. تو میں پھر بھی کہوں گی عورتوں کا ریپ بہت زیادہ ہوتا ہے. دیکھیے آپ کا ایک آدھ مرد کوئی ہوگا بیچارہ, لیکن ریپ جب بچے ہوتے ہیں وہ بھی بہت ریپ ہوتے ہیں, وہ چاہے بچیاں ہوں یا لڑکے ہوں, لیکن ایک جوان طاقتور مرد کو کوئی عورت ریپ نہیں کرتی. اچھا, اس میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک جوان طاقتور مرد چاہیے. قطعاً نہیں. ایک بوڑھا کھسی انکل بھی, یہ آپ کی وشفل تھنکنگ ہے. جوتا بھی نہ عورت مارے اس کو. ہائے آپ کا خیال ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, چلے مجھے بتائیں, بچے سب سے زیادہ ان لوگوں کے ہاتھوں ایکسپلوئٹ ہوتے ہیں جو کہ ان کے لیے ڈیپینڈیبل ٹرسٹڈ لوگ ہوتے ہیں. آپ دو باتیں مکس کر رہے ہیں نا. پھر میں پیڈوفائل کی تو بات ہی نہیں اب ہو رہی, بات ہو رہی ہے ریپ وکٹم کی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پیڈوفائل کی نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ پیپل ان پوزیشنز آف ٹرسٹ, پاور اینڈ ٹرسٹ کین ایکچولی ڈو دا میکسیمم ڈیمیج. بات صرف یہ ہے فت, ہماری جو آپس میں بات چل رہی ہے وہ دو ایسے لوگوں کا آرگومنٹ ہے جو کہ بچوں کے لیے ظلم کے خلاف, ریپ کے خلاف بہت اسٹرانگ فیلنگس رکھتے ہیں. وی کین گو آن اینڈ آن اباؤٹ اٹ. وی اگری آن ون تھنگ, this thing should be curbed at all levels. It's all about consent when you are of a legal age. اس کے بعد میرا کوئی کنسرن نہیں with consent, کوئی کیا کر رہا ہے.
اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کنسنٹ دینے والے کو بھی تھوڑی سی پروٹیکشن چاہیے. یو کی ناٹ ایکچولی کنسنٹ if you're not properly educated and you're not تو اس actually. کا کیا آپ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں سیکس ایجوکیشن دی جائے؟ Absolutely, absolutely. آپ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس سے بچوں کی انوسنس چلی جائے گی. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, ابھی تک آپ نے نہیں کی تو انوسنس بچ گئی. کیا بات کرتے ہیں آپ. ہمارے ہاں میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دوں, ہمارے ہاں ایک پاکستانی بچہ اب 11 سال کی عمر سے سیکشولی ایکٹیو ہے, اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں فون ہے. 11 سال کے بچے کے ہاتھ میں فون ہے. جب آپ نے فون دے دیا تو آپ نے پوری دنیا ان کے سامنے کھول دی. خدا کا واسطہ ہے, ویک اپ. ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے پری میرٹل سیکس, ہمارے ہاں ہوتا ہے پری کالج سیکس. اسکولس کے لیول پہ بچے سیکس کر رہے ہیں. ایک میں بات بڑی حیرانی ہوتی مجھے ایک بات کی, 5 روپے میں آپ نے پیکج دیا ہوا ہے, پوری رات آپ 5 روپے دے کے کسی کو فون کر کے لحاف میں وہ لیٹی ہوئی ہے اور برآمدے میں وہ ہے سگریٹ پھونک رہا ہے, ساتھ لڑکی کو پٹا رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کو. جو لڑکیوں کے میسیجز سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں ان کی کالز کے, وہ سنے ہیں آپ نے؟ نہیں, میں ایسی چیزیں نہیں سنتی. سننا پڑتا ہے نا. نہیں, نہ میں ایسی چیزیں دیکھتی ہوں نہ میں سنتی ہوں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ککون میں آپ رہتی ہیں. جو بندے ککون میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں. وہ باتیں ایک کسی پہ ٹرسٹ کر کے کر رہی ہے نا. یعنی بات پتہ کیا ہے, باتیں ٹرسٹ کر کے کر رہی ہے نا. جو باتیں وہ کر رہی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے. Certainly not one of our concern. If she is of a certain age, it's none of our business. Certainly it isn't. But it tells us, how permissive society has become generally. I'm not trying to say کہ اس کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہمیں تو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم اب اپنے یوتھ کو کس طرح کا سمجھیں. We rather educate them. Absolutely, یہی میں کہہ رہا ہوں. اور سمجھیے, خدا کا واسطہ ہے. اب یہ عفت بالکل ایسی باتیں کر رہی ہے کہ میں کل کل کو ایک ڈائبیٹک کا علاج کرنے جاؤں, سمجھ آ رہی ہے. اور عفت مجھے کہے کہ ڈاکٹر صاحب, اٹ شوڈ ناٹ بی اینی آف یور کنسرنس کہ اس نے کل پتیسا, امرتسری پتیسا 2 کلو کھایا کہ نہیں کھایا. علاج مانگ رہا ہے. تو دیکھیے میری بات سنیے, ہم نے کرنا تو ہے نا, اس لیے کہ جب وہ ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کے اندر آئے گا تو پوری رات مجھے سے ڈرپیں لگا کے ٹھیک کرنا پڑے گا سرکاری ہسپتال کی خبیث ایمرجنسی کے اندر, which is not the ideal setting. میں آپ سے کوئی میچ نہیں لگا رہی. تو بس دفعہ ایسی کوئی بات نہیں. بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کرنے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم اینڈ کی طرف آ رہے ہیں, اور ایز پاکستانی ہماری عمر بھی اتنی گزر گئی ہے, اب ہم نے حالات بھی ہر طرح کے دیکھے. ہماری محبت پاکستان سے اپنی جگہ قائم ہے. What do you think کہ ہم آج جہاں ہیں وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے کنٹرولرز ہیں. This is a nation which is controlled. ایک نیشن جو کہ کنٹرولڈ ہوتی ہے وہ ڈیولپ نہیں کرتی, وہ سدھائے ہوئے جانور کی طرح ہوتی ہے. If you have a pet, اس کی جو نیچرل انسٹنکٹس ہیں ان کو ختم کر کے ہم اسے پیٹ بناتے ہیں تاکہ وہ ڈومیسٹیکیٹ ہو جائے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹونی سٹ, ٹونی وڈ سٹ. ٹونی ایٹ, ہی وڈ گو اینڈ ایٹ. His wildness, his innate animal abilities have all been curbed. ہم as a nation, we are a domesticated, pet, controlled nation. لوگوں کے پالتو کتے ہوتے ہیں, ہم ایک پالتو قوم ہیں. اور ہمارے ماسٹرز جو ہیں, مجھے اس کے متعلق کیا بتانا ہے آپ کو, آپ کے بھی وہی ماسٹر. اچھا, اگر آپ کو ایک دن کے لیے پرائم منسٹر بنا دیا جائے, سب سے پہلا کام کیا؟ سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ آئین میں ترمیم کروں گا کہ مجھے 15 سال کے لیے پرائم منسٹر بنایا جائے, جو ہر اس ملک کے پرائم منسٹر کی خواہش ہے. تو میری کیوں نہ ہو؟ لیکن بھلائی کے لیے کیا کریں گے؟ اپنی بھلائی کی سب سے پہلے سوچیں گے. اور کیا ایک دن میں کیا کر سکتے ہیں؟ 15 سال دی, آئین میں ترمیم ہوگی 18C کے تحت تمام اختیارات میرے پاس ہوں گے اور 15 سال تک میرے پاس ہوں گے. پھر دیکھا کہ کی کرنا, پہلے اپنا پھر دوجا. چلے ڈاکٹر صاحب, آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر سے کبھی ڈاکٹرے کی بات نہ کی جائے, محفل وہاں پہ فکر نہ کیجیے, وہ وقت بھی آنے والا ہے. آپ ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں, اور میرا جیسے کہ آپ اس چینل پہ آپ کو پتا ہے میں ہیلتھ پہ خواتین کی ہیلتھ پہ بات کرتی ہوں. مجھے بتائیں, مینوپوزل عورتوں کے لیے آسٹیوپوروسس کو ہینڈل کرنے کا کوئی میسج, کوئی ہمیں طریقہ سب سے پہلے تو پیری مینوپوزل عورت کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا ضروری ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آسٹیوپوروسس از اونلی جسٹ ون فیچر اور ون آفٹر میتھ آف مینوپوز. بٹ پیری مینوپوزل خاتون کے لیے پورا ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے اور اس کو سمجھانے کی بات. مینوپوز کلینکس ہونے چاہیے, ایبسلیوٹلی ہونے چاہیے, اور ہیں بھی کسی حد تک. کہاں ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے کسی جگہ کوئی نہ کوئی گائنیکالوجسٹ کی بات کرتی ہے. صرف بات یہ ہے, سب سے پہلے
خود خواتین کو یہ ٹریننگ اور یہ معلومات دیجیے کہ واٹ از اٹ دیٹ یو آر گوئنگ تھرو. We are talking about it. ہمیں ہڈیوں کا خیال رکھنا. ہڈیوں کا خیال رکھنے کے لیے آپ نے بہت دیر کر دی. آپ نے اس لیے دیر کر دی کہ 30 سال سے پہلے عورتیں جو کیلشیم لیتی ہیں وہ ان کے اسکیلیٹن کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے, 30 سال کے بعد نہیں ہوتا. چلے ہم اپنی بچیوں کو تو کھلا سکتے ہیں. میں بچیوں کی بات آپ کو کرنے لگا ہوں نا. آپ کی بچی ماشاءاللہ 15 سال کی ہے اور وہ LGS کے اندر پڑھتی ہے. پیئر پریشر ایسا ہے کہ وہ سائز 0 نہیں, سائز -5 ہونا چاہتی ہے. اس کے بعد اس کی منگنی کا قصہ شروع ہو جاتا ہے. تو لڑکے کی ماں کیا دیکھ رہی ہے, کتنی دبلی ہے, کتنی اسمارٹ ہے, کیا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب شادی طے ہو جاتی ہے, شادی طے ہوگی نا لڑکی کی, پاکستانی لڑکی کی, اب طے ہونے سے رخصتی تک کا جتنا وقت ہے وہ لڑکی 3 چیزوں میں گزارتی ہے. نمبر 1 پانی پی پی کے اور فاقے کر کر کے. نمبر 2 کپڑے والے کے پاس جا جا کے کہ کیسا غرارہ بن رہا ہے, کیا نہیں بن رہا, کیا نہیں بن رہا, کیا نہیں بن رہا. اور نمبر 3 اگر باپ کے پاس پیسہ تو جیولر کے پاس. یہ 3 چیزیں کرتے. وہ بالکل یہ نہیں سوچتی کہ میں جو قدم اٹھانے لگی ہوں اس کی میٹابولک ڈیمانڈز کیا ہوں گی. میں یہ بات وثوق سے کہہ رہا ہوں, ا پاکستانی گرل از دا موسٹ انیمک, is most calcium and vitamin D deficient and skeletally insufficient on the eve of her wedding. اور وہ کب پریگننٹ ہوئی ہے؟ جب اس کے پاس کوئی ریزرو ہے ہی نہیں ہے, اس کا اسکیلیٹن خالی ہے, اس کے اندر خون نہیں ہے, اور وہ ایک پریگننسی کو لے کے بیٹھ گئی ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, اس جملے پہ ضرور غور کیجیے گا, اپنی بچیوں کو خدا کے لیے سائز 0 نہ بنائیں, اپنی بچیوں کو مضبوط انسان بنائیں خدا کے لیے, اور ان کی خوراک پہ خاص توجہ دیجیے. کیلشیم از ون میجر ایلیمنٹ دیٹ وی آل نیڈ. ہمارا اگلا سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک سین دیں گے Absolutely, اور آپ میرے absolutely. ساتھ پرفارم کریں گے. For that will be an honor. That will not be a challenge. That will be an honor. عمر میں تھک گئی ہوں یار. Of what effort? روٹین تو تمہاری نہیں ہوگی بہت ڈیمانڈنگ. No, I just had enough. Of what? Of what? Enough of this farce. This death sentence. Enough of this marriage, yaar. Enough. Please مجھے طلاق دے دو. Effort. Cool down. And chill. تم ایک بڑی عمر کی عورت ہو. یہ ڈرامے بازی, یہ تمہارے اندر کی اداکارہ پتہ نہیں کیوں ایسے موقعوں پہ باہر آ جاتی ہے. How dare you? یار I dare بالکل, اس لیے کہ if I'm sitting here in front of you having a very very normal conversation about something very important, let's be sane about it. And I need to be honest with you. یقین کرو عفت, میں نے کتنی دفعہ تم سے طلاق لینے کے بعد والی زندگی کے بارے میں سوچا ہے. And I must say, it has made me so happy. It has really actually thrilled me. بالکل ایسے جیسے کوئی لمبی قید کا قیدی اپنی قید کے ختم ہونے کے بعد والی زندگی کو پلان کرے, یہ سوچے کہ کیا پروگرامز ہوں گے, کہاں جائے گا, کس سے ملے گا. The idea has been developing inside me for a long time. I'm so happy that you finally put it in so many words. تو پھر کیوں نہیں ختم کرتے یہ قید؟ طلاق دے دو نا مجھے, کر لو اپنے آپ کو آزاد, اور مجھے بھی. اس وقت مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر بار تم عورتوں کی طرح, ٹپیکل عورتوں کی طرح. What do you mean by typical عورت؟ Let me explain that to you. ٹپیکل عورتوں کی طرح تم یہ سیلف پٹی کی چادر پکڑ کے فٹافٹ اپنے سر پہ لے کے بکل مار لیتی ہو. And what are you trying to make me? You are trying to make me وہ جو موٹا بڑی سی توند والا جیلر ہے جس کی پھنسی ہوئی کسی ہوئی بیلٹ کے ساتھ ایک گچھا چابیوں کو لٹکا ہوا ہے, جس کے اندر وہ چابی ہے جو تمہارے اس جیل سیل کو کھول دے گی, اور اس کے اندر بیٹھی ہوئی عفت, دا وکٹم, دا لانگ ٹرم انمیٹ, دا پرسن ہو از کمپلیٹلی سفوکیٹڈ بائی دس ریلیشن شپ, اس کو آزاد کر دے گا. عفت پلیز گیو می اے بریک. لسن عمر, میں اس مسئلے کو نا بہت ایمیکیبلی سالو کرنا چاہتی ہوں.
please don't make it difficult for me. if I remember correctly, तो तुम्हारे निकाह नामे में तुम्हें तलाक देने का हक भी हासिल है और तलाक लेने का हक भी हासिल है. So why don't you go ahead, invoke your right, use your power and you divorce me. मैं तुम्हें तलाक दूं? I inflict this on my kids? Are you mad, उमर? मुझे डाइन बनाना चाहती हो इस माशरे में? तुम्हारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, फैजान भाई, हुमा भाभी मुझे विक्टिम के तौर पे तो कबूल कर लेंगे, लेकिन शौहर को तलाक देने वाली औरत से किस तरह एम्पैथाइज करेंगे? तो फिर मैं वो जालिम साइकोपैथिक शौहर बन जाऊं जो तलाक को तुम्हारा हक नहीं समझता, इस मसले का हल नहीं समझता, बल्कि एक तड़ी, एक धमकी, एक ब्लैक मेलिंग टेक्निक समझता है, who pokes it in your ribs every now and then, और फिर एक दिन गजब में आके तुम्हें एक तलाक याफ्ता औरत की जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर देता है. What's the problem यार? तुम्हें हर सिचुएशन में हीरो बनने का कितना शौक है? हाँ, आई एम ग्रेट, मैं बड़ा ग्रेट अजीम आदमी हूँ. रियली? कहाँ का अजीम? तुम तो मुझे छोड़ते हुए भी, while you're trying to get rid of me and ruin my life and my investment in this marriage, तो मुझे एक जालिम आदमी बनाना चाहती हो जिसने अपनी बहुत अच्छी बीवी को तलाक दे दी, अपने बच्चों की माँ को घर से निकाल दिया, बेसहारा कर दिया. नहीं, अब ऐसे भी नहीं है. ऐसे ही है, क्योंकि ऐसे ही होता रहा है. तुम औरतें ऐसे ही करती रही हो. हक लेना बहुत अच्छा लगता है, उसको इस्तेमाल करते बगैर तुम विक्टिम नहीं बन सकती, तो तुम उस हक को नहीं लेना चाहती. बट इनफ इज इनफ. इफत, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन माय केस. नो, you should have the courage of invoking the right to divorce me and then live with the reality कि तुमने अपने शौहर को तलाक दी थी, अपने बच्चों के बाप को तलाक दी थी, और कल कलाम को किसी और से शादी की. Say it all with Iffat Umar.